अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम ने अपनी रहमत नाज़िल करवाई, हम पे बहुत बड़ी रहमत नाज़िल की और उसकी बड़ी मेहरबानी कि हमें एक दिन और दे दिया। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को लगाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए और खैर के बोल इंशाअल्लाह अता फरमाए। हमसे राज़ी हो जाए, राज़ी बेरज़ा रखे और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तासीर इखलास के साथ अता फरमाए और आप सब के बैठने को कबूल फरमाए। और वो रब्बे ज़ुल जलाल है, बड़ा कदरदान रब है, वो किसी की हाज़िरी को भी इंशाअल्लाह रायगा नहीं छोड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से ये आम तौर पे पूछा जा रहा था क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं पल्स ऑफ इस्लाम के नाम से, कुछ मैट्रिमोनियल ग्रुप्स हैं, दुरूद शरीफ है, किचन है, पाकिस्तान में बैक टू इस्लाम है। इसके अलावा छोटे लातादाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तहदीस रहमत के तौर पे बता रही हूँ कि ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी फैमिलीज़ और अपने फ्रेंड्स के साथ जो चीज़ें हमारे लेक्चर, ज़िक्र ऑफ द डे वो सारे पोस्ट होते हैं। तो वो जो बच्चे इनको चला रहे हैं उनकी तरफ से ये इसरार था कि कोई हमें ख़ास टिप्स दे दे कि हम कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इन ग्रुप्स पे फ्रीक्वेंट करें, जो कि हमारी हसूल जन्नत का बायस हो जाए। क्योंकि ये हमारा सफ़र जो है ना, ये रोड टू जन्नह है एक्चुअली। ये जन्नतुल फिरदौस तक का सफ़र है और मेरा रब चुन लेते हैं अपने बंदों को खैर के बोल आगे पहुँचाने के लिए। क्योंकि जो भी भूली-भुलाई सुन्नतों को अमल में लाएगा और मखलूक को उसकी तरफ मुतवज्जे करेगा, मेरे रब का वादा है उसके साथ। और हदीस मुबारका में उसको 100 शहीदों के अजर से भी एक-एक सुन्नत की तरवीज पे 100 शहीदों का अजर और एक रवायत में 100 नवाफिल का अजर है और मिशकात शरीफ में ये हदीस मौजूद है। तो अल्लाह पाक आप सब लोगों की ज़िंदगी में बरकत डाले। ये काम किसी अकेले बंदे का नहीं है। हर वो शख्स जिसने कलमा पढ़ा है, उसकी ये ड्यूटी लग गई है कि वो इस पैगाम को लेके दर-दर, घर-घर, जहाँ-जहाँ उसकी रसाई है सोशल मीडिया के ज़रिए, पर्सनली, ग्रुप्स की शक्ल में वो जाए और पहुँचाए। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर बंदे को और उसकी नस्ल को, जिन्नो-इनस को उसके बोल पहुँचाने के लिए कबूल कर ले और इखलास भी दे, तासीर भी दे और आजिज़ी भी दे। जब तक ये चीज़ें रहेंगी, वो मेरा रब चलाता रहेगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तो उसके लिए 7 चीज़ें हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है कि वो आपने चाहे आप ग्रुप नहीं भी चला रही हैं, आप अपनी फैमिली और बच्चों के ग्रुप में, आप वहाँ पे उन्हें क्या देना चाह रही हैं, 7 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें कि आपने ये अपने फैमिली, फ्रेंड्स तक पहुँचानी है। मैं नहीं कहती कि आप सैकड़ों, हज़ारों के ग्रुप्स बनाएँ। आपके पास 10 लोग हों लेकिन अमल करने वाले हों। अल्लाह पाक से दुआ किया करें कि अल्लाह करीम हमारे सामने वही बंदा बिठाएँ, वही लाएँ जो अमल करने वाला हो। हमें जहदुल बला से बचाएँ, हमें दरकुश शिका से बचाएँ, हमें आस्तीनों के छुपे दुश्मनों से बचाएँ, हमें शैतान के गलबे से बचाएँ। अल्लाह करीम उन्हीं लोगों से मिलाएँ जो अमल करने वाले हों, हमारे ईमान को बढ़ाने वाले हों और हमारी उँगली थाम के हमें जन्नतुल फिरदौस तक ले जाने वाले हों। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह करीम जो है वो आपको चुनेगा और आपसे काम लेगा। वो कहते हैं ना मैं अकेला ही चला था जानवे मंज़िल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। बंदा अकेला ही चलता है, फिर मखलूक साथ एक सिलसिले शुरू हो जाते हैं और मेरा रब चुन लेता है उन कदमों को, उस इखलास को, उस कलम को, उस दिमाग को, उस दिल को, उन सोचों को, उन वजूद को। ये मेरे रब का निज़ाम है, वो चलाता है बंदों को। बस अल्लाह से माँगा करें, अल्लाह से माँगा करें कि अल्लाह करीम हम सूरज नहीं है, ना सूरज होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मेरे सोने रब हमें हदायत के चिराग बना दे। ऐसे चिराग, ऐसी मोमबत्तियाँ, ऐसे ऐसी बत्तियाँ कि जिनके साथ और चिराग जलते जाएँ और रोशनियाँ होती जाएँ क्योंकि कुर्बे क़यामत में बड़ी तारीकी है। इस वक़्त ज़रूरत है हमें ऐसे लोगों की कि जो रब के काम को फैलाएँ। इसके लिए कोई आलिम होना ज़रूरी नहीं है। जिसके पास अल्लाह पाक उलमा की ज़िंदगी में बहुत बरकत डाले, उनकी ज़िंदगियों को भर दे, रंग दे, हम उनके पैरों की खाक भी नहीं है। लेकिन दीन की बात आगे पहुँचाने के लिए आप हर कोई बंदा तो आलिम नहीं ना हो सकता, वो तो हज़ारों में कोई एक लाल होगा ना। तो लिहाज़ा आप बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी खैर का काम आगे पहुँचाना है और कैसे पहुँचाना है, कौन-सी चीज़ें हैं जो अपने-अपने ग्रुप्स पे आपने जिन पे नज़र रखनी है। पहली बात तो ये है कि आपने मंथली अमाल की तरफ लोगों को राग़िब करना है।
یہ پچھلے کئی سالوں سے ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہر مہینے کے جو اعمال ہیں ان پہ توجہ کرنی ہے. سب سے پہلا عمل چاند نکلنے پہ آپ نے چاند رات کی دعا اپنے گروپ سے پوسٹ کرنی ہے, کیونکہ یہ سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے چاند کو دیکھ کے دعا مانگا کرتے تھے. نئے چاند کی دعا آپ اپنے گروپس پہ جہاں جہاں آپ کام کر رہی ہیں, آپ اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں, فرینڈس کے ساتھ ہیں, ریلیٹیوز کے ساتھ ہیں, جہاں جہاں جس لیول پہ جس پیمانے پہ چاند رات کی دعا پوسٹ کریں گی, اور ساتھ ہی نئے چاند کا عمل. اور وہ کیا عمل ہے کہ جب نیا چاند شروع ہو تو آپ سورۃ قدر اس رات ایک دفعہ پڑھیں, اور اس کو بڑھاتے جائیں ہر رات. دوسری رات اب 2 دفعہ, تیسری رات 3 دفعہ. یہ نئے چاند کے ساتھ جو چاند بڑا ہوگا آپ کی سورۃ قدر ہر رات ایک دفعہ بڑھتی جائے گی. اور یہ آپ نے فل مون تک کرنا ہے. 15 تک چاند کی بڑھوتی ہوتی ہے, وہ اس کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے. تو جب یہ سورۃ قدر کا عمل آپ لوگوں کو دیں, اس سے لا علاج بیماریاں اور بندے میں نورانیت آتی ہے, روحانیت آتی ہے, اور اللہ کریم اس سے خیر کا کام لیتے ہیں, اسے عزتیں اور مرتبے دیتے ہیں. چاند کے بڑھنے کے ساتھ سورۃ قدر آپ بڑھاتے چلے جائیں ہر رات ایک دفعہ, اور 15 تک یہ عمل آپ نے کرنا ہے. یہ یعنی چاند رات کی دعا اپنے منتھلی عمال میں, یہ ایک عمل ہے آپ کا, اور سورۃ قدر اس کو آپ لوگوں کو دیں. پھر 15 کے بعد اس عمل کو روک دیں. ویسے سورۃ قدر پڑھیں, کھلی جو بھی پڑھ سکتی ہیں, کیونکہ سورۃ قدر ہم وضو کے بعد پڑھتے ہیں, بارش ہو رہی ہوتی ہے پڑھتے ہیں, کہ اس کے ساتھ رحمت کے بڑے وعدے ہیں, اور لا علاج بیماریوں کے لیے یہ بہترین عمل ہے. پھر جمعہ کے دن ہم نماز جمعہ کے بعد 11 بار پڑھتے ہیں. انکیوریبل جتنی ڈیزیز ہیں ان کا یہ علاج ہے. لیکن یہ چاند رات کا جو عمل ہے, یہ ایک دن ہر رات میں ایک دفعہ سورۃ قدر آپ نے بڑھانی ہے. تو ایک تو اپنے فیملی فرینڈز میں اس چیز کو آپ عام کریں. چاند نکلنے پہ نظر رکھیں, اس کے بعد جو ہی چاند نکلنے کی آپ کو اطلاع ملتی ہے, آپ فوراً پوسٹ کریں نئے چاند کی دعا اور سورۃ قدر کا عمل. ٹھیک, اس کے بعد ہر مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو پہلا پیر آئے گا, چاند نکلنے کے بعد جو پہلا پیر آئے گا نا, فرسٹ منڈے, اس میں عشاء کے بعد 121 دفعہ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات آپ نے پوسٹ کرنی ہے, کہ آج رات یہ پڑھ لیں. آج نئے چاند کا یعنی نئے مہینے کا آج پہلا سوموار ہے, پیر ہے, منڈے ہے, اور یعنی وہ پیر اور منگل کی درمیانی رات ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں آپ 121 دفعہ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات پوسٹ کریں. اگر کوئی شخص ہر مہینے یہ عمل 121 دفعہ ہر دفعہ بما تسمیہ یہ آیات پڑھ لیتا ہے, ظاہر ہر عمل سے شروع اور آخر میں درود شریف ہمیشہ پڑھنا ہے, وہ عمل کے دعا کے پر ہیں. تو یہ آپ عمل اس میں پوسٹ کریں, یعنی یہ منتھلی اعمال ہیں. ایک نئے چاند پہ نئے چاند کی دعا اور سورۃ قدر کا عمل جو 15 چاند تک چلے گا, فل مون تک. دوسرا عمل آپ ہر اسلامی مہینے کے پہلے منڈے کو 121 دفعہ سورۃ مومنون کی 4 آیات اپنی فیملی فرینڈز کو دیں. پلیز, اس سے بہت زیادہ آج کل وبائیں پھیلی ہوئی ہیں, لا علاج بیماریاں عام ہیں, بہت شفا ہے اس میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ یہ آیات اگر یقین کا عمل کے ساتھ مفہوم ہے, بندہ پہاڑ پہ بھی پڑے تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے. تو ہماری پریشانیاں, ہماری مجبوریاں, ہماری بیماریاں, ہمارے بچوں کے رشتے, ہمارے بے اولادیاں, ہمارے کاروبار, ہمارے جادو جنات, یہ پہاڑی تو ہیں ہمارے لیے. اس عمل کو عام کریں. ویسے تو یہ 4 آیات صبح شام 7 دفعہ سیفٹی کے لیے پڑھنی ہے, اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا سبق ہے. ضروری نہیں کہ جو گروپ چلا رہا ہے, یہ ہر ایک کا یہ سبق ہے کہ اپنے فیملی فرینڈز کو یہ ریمائنڈر آپ نے دینے ہیں. پھر جب فل مون ہو 13 14 15 تو ایام 20 کا آپ میسج دیں گی کہ بھائی روزے رکھ لیں, اس ڈیٹ کو روزے آ رہے ہیں. پورا چاند ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کا مفہوم ہے کہ جو کوئی روزے رکھتا ہے مہینے میں نفلی روزے رکھنا چاہے تو بہتر ہے کہ وہ 13 14 اور 15 کو روزے رکھے. یہ جب پورا چاند ہوتا ہے, یہ دعاؤں کی قبولیت کی راتیں, اور اس رات سورۃ فاتحہ کثرت سے اگر پڑھی جائے تو دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. تو یہ تیسرا عمل آپ ایام 20 کا اپنے فیملی فرینڈز کو سب دیں, اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ دیں. چوتھا عمل کیا آپ نے, وہ ویکلی عمل ہے, ہر ویک آپ نے پوسٹ کرنا ہے. وہ شب جمعہ کا عمل ہے کہ شب جمعہ میں آپ نے 3 اعمال لوگوں کو بتانے ہیں کہ ہر بندہ شب جمعہ میں دیدار مصطفیٰ حفاظت, کفایت اور کفالت کے لیے 2 حاجت کے نفل ضرور پڑھے.
جس کی پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 11 دفعہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورت اخلاص پڑھی جائے. سلام پھیرنے کے بعد توجہ سے درود شریف پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا جائے، اور انشاءاللہ اس عمل سے بہت سے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک بھی نصیب ہوئی، اور اللہ کرے کہ ہماری نسلیں امت اس سے محروم نہ رہے، جنوں انس کو فیض ملے. اور آپ نے دوسرا عمل شب جمعہ کا یہ پوسٹ کرنا ہے، اپنی لینگویج میں آپ بنا لیں. آپ کی زبان ہندی ہے، سندھی ہے، آپ کا حلقہ احباب میں انگلش بولی جاتی ہے، اردو بولی جاتی ہے، کوئی زبان نیپالی بولی جاتی ہے، آپ اس زبان میں اس کو خود لکھیں. یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے گروپس والا ہی پوسٹ کریں، ضروری نہیں ہے، اگر وہ لیں تو ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، لیکن آپ اپنا بھی لکھ سکتی ہیں. خود ان اعمال کو بنائیں، ان پہ توجہ کریں، ان کو پرنٹ کریں، ان کو خوبصورت طریقے سے بنائیں. ایک آپ کی نسل کی طرف سے خیر کا کام ہو جائے، کیونکہ جہاں جہاں یہ اعمال لکھے جائیں گے یہ روز قیامت تولے جائیں گے. میرا رب بڑا قدردان ہے. جو وقت ان اعمال کو لکھنے، بنانے، سپریڈ کرنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں لگے گا، میرا رب اتنا قدردان ہے کہ اس کی وقت میں بھی برکت، ایمان میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، اور انشاءاللہ اولادوں میں بھی برکت، نسلوں میں بھی برکت آئے گی انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا. تو ایک شب جمعہ کا عمل آپ نے آیت الکرسی والے نفل 2 حاجت کے، اور دوسرا 4 صورتیں ہر بندہ یہ پڑھے. ویسے تو یہ جس کو زبانی آتی ہیں وہ 4 نفلوں میں یہ پڑھے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین یاداشت کے لیے یہ عمل دیا ہوا ہے کہ شب جمعہ کو یہ 4 صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں. 4 صورتیں آپ کو پتہ ہے، سورت الف لام میم سجدہ ہے 21ویں پارے میں، سورت یاسین ہے، سورت دخان ہے 25ویں پارے میں، سورت ملک ہے. یہ 4 صورتوں کا اہتمام کریں. آپ کی یاداشت تیز ہوگی، آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ آئی کیو لیول کا مسئلہ نہیں آئے گا. برائٹ، صحت مند، تنو مند، بہترین جسمانی ذہنی صلاحیتوں والے بچے اللہ پاک پورے مکمل ایمان والے بچے دیں گے. کیونکہ ان دنوں آپ کو اندازہ ہے نا کہ اس وقت معاشرے میں کس قدر لرننگ ڈسیبلٹی، فزیکل ڈسیبلٹی، ایموشنلی ڈسیبل بچے، اللہ پاک ہم سب پہ رحمت کرے، نسلوں پہ رحمت کرے. تو یہ 4 صورتیں بہترین نجات ہیں. تو ان 4 صورتوں کو آپ لکھیں اور شب جمعہ میں اپنے اپنے فیملی فرینڈز کو اس کا ریمائنڈر بھیجیں. 2 حاجت کے نفل شب جمعہ میں آیت الکرسی والے، 4 صورتیں، اور پھر سورت فاتحہ کے عمل پہ لگائیں. سورت فاتحہ وہ سورت ہے جس کے ساتھ آسمانوں سے اسپیشل فرشتے اس کو لے کے اترے ہیں. ایک سورت بقرہ کی آخری 2 آیات اور ایک سورت فاتحہ، یہ بڑے اعزاز کے ساتھ نازل ہوئی ہیں. لہٰذا یہ اگر کوئی بندہ شب جمعہ میں 70 دفعہ سورت فاتحہ پڑھ لیتا ہے بما تسمیہ، اور ہر عمل کے آخر اور شروع میں درود شریف ضرور پڑھیں، اور پھر ہر رات اس کو 10 کم کرتے جانا ہے. شب جمعہ میں 70 بار، پھر جمعے کے دن جو رات آئے گی اگلی اس میں 60 بار، اس سے اگلی رات 50 بار، پھر 40 بار، پھر 30 بار، 10 کم کرتے جانا ہے. بدھ کی رات یہ 10 بار ہو جائے گی، تو پھر جمعرات کی رات آ جائے گی، پھر اس کو 70 سے شروع کریں، 70 سے، تو 10 ڈیکریز کرتے جانا ہے. یہ عمل پورا ویک آپ کا چلے گا. اس کا ریمائنڈر آپ نے اپنے گروپس پہ ڈالنا ہے، اپنے فیملی کو یاد دلانا ہے. شب جمعہ میں اپنے پاس نوٹ کر لیں. یہ چوتھا عمل میں آپ کو دے رہی ہوں جو ویکلی ہے. شب جمعہ اور جمعے کے دن سورت کاف کا آپ ریمائنڈر دیں گی. آپ انہیں بتائیں گی کہ آپ نے آج کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے. عصر کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ تسلیما والا درود شریف آپ نے بتانا ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کی تسبیح آپ نے کرنی ہے. یا سمیع یا بصیر اس کی تسبیح کرنی ہے. آپ ساری تسبیحات جو جمعے کے دن ہیں، اگر آپ گروپ میں ہیں تو آپ کے پاس وہ ریمائنڈر آتے ہیں، آپ اس سے دیکھ کے آپ لکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. آپ خود بنائیں، وہ بھی آپ دیں تو ہمارے لیے بڑی سعادت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سے یہ کام نکلے. ان انگلیوں، ان پوروں کو، ان دماغ کو، اس دل کو، ان جذبوں کو میرا رب قبول کرے اور ہم سارے اس راہ پہ چلیں. کوئی اکیلا تو کوئی بھی جنت میں نہیں نا چاہتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے ایز اے ہول، ایز اے امت یہ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ آپ نے منتھلی ریمائنڈر ہر مہینے کے ایک پہ غور کرنا ہے کہ یہ کون سا چاند
شروع ہوا ہے. اس میں کون سے خاص اعمال ہیں؟ جیسے شب معراج ہے، شب برات ہے، رمضان کے اعمال، لیلۃ القدر، عشرہ ذی الحج، شوال کے روزے، عیدین کے اعمال، محرم کے روزے. یہ ہر مہینے آپ کو پتا ہو یہ کون سا چاند ہے، پھر ریمائنڈر دینا ہے اپنے فیملی ممبرس کو کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور چھٹا کام آپ نے یہ کرنا ہے، ذکر آف دا ڈے. ہر روز اپنی فیملی کو ایک ذکر ضرور دیں کہ آج یہ تسبیح کریں. آپ کو پتا ہے نا کہ جب سارے مل کے وہ تسبیح کریں گے تو وہ عمل کتنا پاورفل ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ میں اکیلے کونے میں گھس کے اپنی تسبیحات کرتی جاؤں، اور ایک یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں سارے لوگ ایک جیسی تسبیح کر رہے ہوں تو وہ یونیورسل کہ آج کے دن میں سارے ہی لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے اتنے لوگ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، یا آیت کریمہ پڑھتے جا رہے ہیں، یا درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ پھر اس پہ میرے رب کی شفقت کتنی متوجہ ہوگی. یہ کسی فنکشن میں یہ بچوں کو ایک جیسے کپڑے کیوں پہنا دیتے ہیں؟ پرومیننٹ لگنے کے لیے. یہ بہنیں ہیں بھائی، یہ نظر آئیں، ایک جیسے سوٹ پہنے ہوئے ہیں. یہ ولیمے پہ دلہا کی بہنیں، یہ دلہن کی ہے، یہ فلانی ہے. ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے ہاں یہ اوپر بلنک کریں گے آپ، ستاروں کی مانت چمکیں گے آسمان والوں کے لیے کہ یہ ذکر آف دا ڈے. آپ اپنی فیملی فرینڈز کو اس کا ریمائنڈر ضرور دیں. اور ساتویں خاص چیز، پچھلی ساری میں سے بے شک کچھ بھول جانا، لیکن یہ مت بھولنا کہ آپ میں اخلاص ہو، عاجزی ہو، بے شمار دعا ہو، دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو. کوئی شہرت نہیں چاہیے، کوئی مٹھائی کے ڈبے نہیں چاہیے، کوئی سوٹ نہیں چاہیے، کوئی واہ واہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. لوگ پھول پھینکیں یا دھول، لوگ واہ کریں یا ٹھا، کوئی پرواہ نہ کریں. آپ کو طلب ہی نہ ہو دنیا کی، صرف رب چاہیے. رب سے رب کو پانا ہے امت کے لیے. اور ڈیلی آپ اپنا جو آپ کا گروپ ہے، جو آپ کی فیملی ہے، اس کی طرف سے صدقہ ڈالیں، چاہے 5 سینٹ 10 سینٹ آپ وہ صدقہ کریں کہ اللہ کریم ایسے جتنے لوگ دین کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں میرے مالک، ان سب کو قبول کر. اور میرے رب کا وعدہ ہے کہ بڑے سے بڑا مجمع اور چھوٹے سے چھوٹا گروہ جو میرے نام کے لیے چلے گا، میں ان سب کو ایک ہی پیمانے سے اجر عطا فرماؤں گا. اور امت کی نیت سے یہ عمل کریں، ہر عمل امت کی نیت سے، ہر ذکر امت کی نیت سے، ہر نفلی کام امت کی نیت سے. وہ روزہ ہے، وہ ذکر ہے، وہ عبادت ہے، وہ خیر کے کام ہے، وہ صدقہ جاریہ کے کام. اللہ امت کی طرف سے میری نسل اور پوری امت کی طرف سے قبول فرمائے. کیونکہ میرے رب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی پیاری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے وصال تک ایون میدان حشر میں بھی یا امتی کی صدائیں دیں گے. تو اگر امتی بھی یہ صدا نکالے، یہ دل میں نیت اور جذبہ رکھے، تو پھر میرے رب کی رحمتیں تو متوجہ ہونی ہے نا. لہٰذا اور جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے، جو آپ نے پوسٹنگ لگانی ہے، اس سے پہلے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہنا نہیں بھولنا. اپنے مانیٹر پہ، اپنے فون پہ یہ آیت آپ لکھ لیں، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ اللہ سونے یہ مجھ سے قبول کر لے، میرے پاس کوئی قابلیت نہیں، تو قبول فرما لے، تو قبول فرما لے. ہم قابل نہیں ہیں، ہمیں قبول فرما لے. اس دعا میں انتہا درجے کی عاجزی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواریں تو چن دی، خانہ کعبہ تو کھڑا کر دیا فرشتوں کی مدد سے اپنے بیٹے کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، لیکن اب اس کو دنیا تک پہنچانا اور مخلوق کو متوجہ کرنا، یہ میرے رب نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی کہ یہ پڑھیں. وہ قبولیت ان دلہ ہوئی ہے کعبہ کی کہ آج تک مخلوق اس کے پھیرے لیتے نہیں تھکتی. ہر بندہ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی یہ جذبہ رکھتا ہے کہ کاش مجھے اس کے گرد گھومنا، اس کا پھیرا لینا، اس کا طواف کرنا نصیب ہو جائے. یہ خواہش ہوتی ہے ہر مومن کی. تو یہ دعا ہے جو جس نے کعبہ کو قیامت تک انشاءاللہ مخلوق کے لیے مجمع عام و خاص بنا کے ہی رکھنا ہے. اور وہاں دعاؤں کی قبولیت، وہاں عرشی مدد، وہاں عرشی نور، وہ میرے رب کا گھر، اس کی نسبت رب کے ساتھ لگ گئی ہے. تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اگر قبولیت اند اللہ کروانی ہے. یہ گروپس، یہ مجمع، یہ کسی کی ذاتی کوشش سے کبھی نہیں بن سکتے. یہ مخلوق کیسے ساتھ جڑتی ہے؟ اخلاص ہوگی تو تاثیر آئے گی تو لوگوں کے لیے بات سننا آسان ہو جائے گا، سمجھنا آسان ہو جائے گا، لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے. اور آپ میں عاجزی ہوگی تو لوگ آپ سے دور نہیں ہٹیں گے.
آپ لوگوں کے ساتھ محبت سے، اور محبت اور عاجزی کب آتی ہے؟ جب بندہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں زیرو ہوں، میں زیرو ہوں، بلکہ مائنس زیرو ہوں، اس وقت میرے رب کی مدد آتی ہے. کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں بتاتے تو پھر میرا رب عرشوں سے مدد بھیجتا ہے کہ میری بندی یہ تو سمجھ رہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر ہم اپنی ہمت سے چلنا چاہیں گے تو ایک قدم نہیں چل پائیں گے، اگر ہم اپنے نالج سے چلنا چاہیں گے تو ایک قدم، ایک لفظ نہیں بول پائیں گے. میرا رب جب چاہے زبانیں سلب کر لے، جب چاہے دماغ سن کر دے، جب چاہے قدم نم کر دے، اس کی طاقت ہے. جب چاہے دلوں کو کہاں سے کہاں موڑ دے. آپ کو حضرت عبداللہ اندلسی والا واقعہ پتا ہے نا، کتنے بڑے محدث تھے، اتنے ان کے حدیث کے طلباء تھے کہ ان کا نام تھا، ان کی کتب تھیں. اور پھر ایک وقت آیا کہ سفر پہ جا رہے تھے اور راستے میں انہوں نے دیکھا کہ غیر مسلموں کی بستی کے پاس سے گزرے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنے یعنی لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ کن کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں نا. یعنی یہ دل میں خیال آیا تھا صرف کہ ان کو کیوں نہیں پتا کہ رب وحدہ لا شریک ہے، یہ کن کو پوج رہے ہیں. بس اس حقارت کے خیال پہ، اس گمان جو گزرا دل میں سے، اس پہ میرے رب کی ناراضگی آ گئی. اور وہ طلباء کے ساتھ جا رہے ہیں اور ان کا دل آ گیا ایک خاتون پہ جو کہ دوسرے اسی مذہب کی تھی، اور کہا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے. طلباء سمجھا رہے ہیں لیکن دل میرے رب کی انگلیوں کے دو پوروں کے درمیان ہے، دل پھر گیا. اور پھر جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا پہلے ہمارے سور چراؤ، ہیمز ہمارے یہ چراؤ، ان کی خدمت کرو. اور وہی عصا جس پہ کھڑے ہو کے وہ حدیث کا درس دیتے تھے، اسی عصا کے کو پکڑا ہوا تھا اور سور چرا رہے تھے. اتنے سال چراؤ پھر ہم اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کریں گے. طلباء روتے رہے، رب سے مانگتے رہے کہ ہمارے استاد محترم کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے. ایک خیال، ایک گمان آیا تھا، اور پھر اللہ پاک سے منوایا، مانگا طلباء نے، روئے، پھر گزارش کی، اور پھر اللہ پاک نے ان کے دل کو دوبارہ متوجہ کیا. اور جب ان سے پوچھا گیا بعد میں تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دل سے ایک نور اڑ گیا تھا کہ میرا رب ہے جو چاہے تو نور سلب کر لے. اگر حضرت عبداللہ اندلسی جیسے محدث پہ یہ وقت آ سکتا ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے گروپ چلانے والے تو بالکل بہت ہی عاجزی کے ساتھ زمین کے ساتھ لگ کے چلیں. اگر چاہتی ہیں کہ آپ پھلیں پھولیں تو زمین کے ساتھ لگ جائیں، مٹی بن جائیں. ٹھیک ہے نا، میں تو کہتی ہوں ڈور میٹ بن جائیں جس کے اوپر لوگ پیر رگڑ رگڑ کے چلتے ہیں، تو پھر میرا رب انشاءاللہ چلائے گا. تو صدقہ کرنا ہے اور امت کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اور ہر کام کے ساتھ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھنا ہے. اس کے ساتھ پھر ہر قدم اٹھانا ہے، پھونک پھونک کے اٹھانا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جب ایک دفعہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ لگ جائیں تو پھر کوشش کرنی ہے کہ ان میں کوئی توڑ نہ پیدا ہو، آپ قربانی دے لیں. لیکن اگر آپ ایک گروپ چلا رہے ہیں، ایک آپ کے خاندان کا گروپ ہے، دوستوں کا ہے، بہن بھائی کے کسی بھی لیول پہ ہے، آپ سمجھے میں ان کی ماں ہوں. ایڈمن کا مطلب ہی کیا ہے؟ ماں ہے. ٹھیک ہے، اس میں من بھی آتا ہے نا، ایڈمن، تو وہ ماں ہے. آپ نے ماں بن کے ان کو اپنے پروں کے نیچے لے کے چلنا ہے. اور ماں کا بچہ شرارتیں بھی کرتا ہے، اس کا منہ بھی نوچتا ہے، اس کا تھپڑ بھی مارتا ہے، اس کے کاٹتا بھی ہے، انگلیاں کاٹ لیتا ہے، فیڈ بھی لیتا ہے اور کاٹتا بھی ہے، لیکن ماں کچھ بھی نہیں کہتی، ہنستی ہے، لاڈیاں کرتی ہے، چومتی ہے. ڈائپر گندا کرتا ہے، بستر گندا کرتا ہے، اس کو دھوتی ہے، نلاتی ہے، چومتی ہے، بو بھی نہیں آتی اس کو. تو ایسے بن کے آپ لوگوں کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور جہاں جہاں ہمارے بچے یہ کام کر رہے ہیں اللہ کریم ان کو چلائے، پھلے پھلائیں، اور انشاءاللہ ہمارے لیے یہ چھوٹے چھوٹے سے پودے، یہ ہماری پنیریاں، یہ ہمارے گھنے درخت اور باغات بنے، اور ان کی چھاؤں میں مخلوق بیٹھے اور سستائے اور اپنے ایمان کو تازہ کرے، اپنے نور کو بڑھائے، اور جنت الفردوس میں یہ سارے جنت کے باغوں میں ایک ساتھ ہم ہوں انشاءاللہ العزیز. اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ الی ربک ان تقضی حاجاتی. ہے میرے کریم مالک، اے میرے رحیم رب، اے میرے مسکینوں پہ رحم کرنے والے، اے میرے غریبوں بے آسروں کے سہارا، تیرے سوا کوئی
पूछने वाला नहीं है मेरे करीम मालिक, एक तेरा वाहिद आसरा है, तेरे ही दर पे आना है, तुझी से मांगना है। हम बड़े फकीर मस्कीन आजिज लोग हैं अल्लाह करीम, हम हमारा ईमान भी कमज़ोर, हमारा वजूद भी कमज़ोर, हमारी माली हालतें भी कमज़ोर अल्लाह करीम, हमारा इल्म भी नाक़िस, हमारा हिल्म भी बड़ा कमज़ोर। तो अपने इल्म में से इल्म अता फरमा, तो अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमा, तो खात्मा बिल खैर अता फरमा, तो अपनी मार्फत और पहचान रब शनासी अता फरमा, तो अपना तारफ और इरफान अता फरमा। ए मेरे करीम मालिक, हमें खालिस कर दे, इखलास दे दे, हमें आजिज कर दे, आजिज़ी अता फरमा दे। अल्लाह करीम, हम जिए तो मस्कीनों के साथ, हम मरें तो मस्कीनों के साथ, हमारा खात्मा हो तो मस्कीनों के साथ, हम रोज़े क़यामत उठाए जाएं तो मस्कीनों के साथ, क्योंकि जन्नत में सबसे ज़्यादा तादाद मस्कीनों और गुरबा की होगी। अल्लाह करीम, हमें हमारा हशर उन्हीं के साथ करना। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, बड़े बोल से बचाना, नागहानी आफत से बचाना, बुरी खबरों से बचाना, अचानक के खर्चों से बचाना। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, अपनी रहमत करना, अपनी रहमत करना, रोजी में बरकत देना, औलाद में बरकत देना, माल में बरकत देना, ईमान में बरकत देना, वक्त में बरकत देना, बरकतों में बरकतें डाल देना। ए मेरे करीम मालिक, हमारी ये दुआ हम सब के लिए, हमारी क़यामत तक की नस्ल के लिए, उम्मत के जिन्नो इनस के लिए अपनी रहमत से, रहमते बेशुमार से ए मेरे करीम कबूल फरमा ले। हमें महरूमियों से बचा, अल्लाह करीम लाचार होने से बचा देना। अल्लाह करीम, हम कभी किसी बंदे के सामने बेबस ना हो जाएं। अल्लाह करीम, हमें कभी मजबूर ना कर देना, हमें किसी की मजबूरी ना बना देना। मेरे करीम मालिक, अपने दर का मजबूर रखना, अपने दर से मांगने वाला बनाना, अपनी चौखट का मोहताज रखना। अल्लाह करीम, हमें दूर दूर होने से बचाना, हमें दर दर होने से बचाना। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, अपनी रहमत की चादर हम पे तान दे, अपनी रहमत कर दे। अल्लाह करीम, जिन बच्चों की शादियां होने जा रही हैं, अल्लाह करीम उनमें बड़ी बरकतें डाल दे। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, जिनके बच्चे अल्लाह करीम अपनी रहमत से तूने अता किए, उन्हें उनकी बेहतरीन तरबियत की तौफीक अता फरमा दे, उन्हें सेहत, शिफाएं, आफियतें, हदायत और अल्लाह करीम मुत्तकीन के इमाम बना दे उन्हें। ऐ मेरे करीम मालिक, जो गोदे खाली हैं, जो तरस रही हैं, जिनका कोई नुकसान हुआ है, अल्लाह करीम तूने अपनी रहमत से भर दे, अपनी रहमत से भर दे, अपनी रहमत से उन्हें उनका बेहतरीन बदल अता फरमा दे। अल्लाह करीम, जिनकी रोटी रोजी के मसाइल हैं, मेरे मालिक उनके लिए रिज़्क़ फरावानी, अल्लाह करीम ताहिर, तैयब, बेशुमार, अज़ीम शान, आसान, सहल रोजगार की राहें खोल दे। अल्लाह करीम, बरकत वाली रोजी, अल्लाह करीम, बरकत वाला नवाला। ऐ मेरे करीम मालिक, नस्लों की जड़ों में कभी हराम न डालना, अल्लाह करीम हलाल से उनकी राहें पूरी करना। अल्लाह इकफिनी बे हलाली का अन हरामी का, वागननी बे फजले का मन सिवाक, अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। अल्लाह करीम, हमारे दीन की हिफाजत, हमारे माल की हिफाजत, हमारी जान की हिफाजत, हमारी नस्लों की हिफाजत, अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, हमारे ग्रुप्स की हिफाजत, अल्लाह करीम हमसे जुड़े एक एक फर्द की हिफाजत, अल्लाह करीम सेहत शिफाओं को मुतवज्जह करें, अल्लाह करीम कुरान से मोहब्बत, उसका इश्क दे दें, अल्लाह करीम कुरान से जोड़ दें, अल्लाह करीम कुरान का नूर सोते जागते उठते बैठते अल्लाह करीम हमारे लबों पे कुरान रहे। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, हमारे घरों को कबूल कर, हमारे बच्चों को कबूल कर, इनके मालों को कबूल कर, अल्लाह करीम इनकी सेहत को कबूल कर, अपने लिए इनके इल्म को अपने लिए कबूल कर। अल्लाह करीम, जब तू कबूलियत दे देगा, अल्लाह करीम जब कबूलियत इन दिल्ला हो जाएगी तो फिर सोने तेरे राह पे चल जाएंगे। अल्लाह करीम, कबूलियत इन दिल्ला अता फरमा के रखना, माफ कर देना, करम कर देना। अल्लाह करीम, हमारी नस्लों को, हमारे आबा को, अल्लाह करीम क़यामत तक आने वाली नस्ल को, उम्मत के जिन्नो इनस को माफी दे दे। जब तू माफ कर देगा फिर इनामात करेगा। अल्लाह करीम, माफ भी करें और करम भी करें, माफ भी करें और रहम भी करें, माफ भी करें और अपने इनामात भी अता फरमाएं। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, तेरे खजाने भरे हुए हैं, तो अपने खासुल खजानों से हम सब की मदद फरमा, हम सब के रुक के काम कर, जो घर खरीदना चाहता है उसकी मदद फरमा। अल्लाह करीम, हर एक को अपनी खुली वस्तुओं वाली, बरकत वाली, आफियत वाली छतें दे दे। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, जो तेरे दीन पे चलना चाहता है उसके लिए आसान कर दे। अल्लाह करीम, जो दुनिया की डिग्रियां इल्म चाहते हैं उनके लिए आसानी कर दे और आफियत के इल्म उन्हें अता फरमा दे। अल्लाह करीम, जिनके रोजगार कारोबारों
में रुकावटें और बंदिशें हैं, तू खोल दे। अल्लाह करीम जहाँ जादू जिन्नात ने बसेरे किए हैं, तो उनके लिए रहनुमाई फरमा दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। ये तेरी मखलूक है, ये बागी कैसे हो गए मेरे करीम मालिक? अपनी मखलूक को तू लगामे डाल दे, अपने करम कर दे, अपने फ़ज़ल कर दे, अपनी रहमतों का नज़ूल कर दे। अल्लाह करीम हमें माँगने का कोई सलीका, कोई तरीका कुछ पता नहीं है। बस तू अपनी रहमत से, अपने खज़ानों से अल्लाह करीम हम सबको रंग दे, हरा-भरा कर दे, शाद आबाद कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समी